Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Novels Addiction. If you like this novel, so please subscribe to my channel and also like. अकीदत बेटे, कल दावत है सबकी लाला की तरफ, तो तुम और मिहा हसन के साथ शॉपिंग पर चली जाओ। तुम्हारे पास तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं है यहाँ, इसलिए जाओ और कौन सी शॉपिंग कर आओ। अरूज अकीदत के रूम में आती बोली। अकीदत अब बेड पर बैठी कोई नावल रीड कर रही थी। वो मिरहा से लाई थी। ये उमैरा अहमद का नावल अमर बेल था, जो उसने अभी तक रीड नहीं किया था। उसका पाँव इन 3 दिनों में बिल्कुल ठीक हो चुका था, क्योंकि ख्याल बहुत रखा गया था। वो मैं पहन लूँगी उन्हीं में से कोई, मुझे नहीं जाना शॉपिंग पर, उसने संजीदगी से कहा। तो अरूज ने उसे घूरा। नखरे नहीं करो और फ़ौरन से उठकर चादर ओढ़ो, हसन आ रहा है तुम दोनों को लेने, अरूज ने उससे कहा। तो अकीदत ने ना चाहते हुए भी असबात में सर हिलाया। जी मैं लेती हूँ चादर, उसने कहा और उठकर अलमारी से चादर निकाली। वो पिंक शलवार कमीज़ पर स्याह चादर लिए बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छे से ओढ़ के रखना चादर, नहीं तो हसन गुस्सा करेगा। मिरहा भी कई दफ़ा उस मामले में सुन चुकी है उससे, अरूज ने उसे समझाया। तो अकीदत ने असबात में सर हिलाया। वो अरूज नीचे आई तो मिरहा पहले से तैयार बैठी थी। मिरहा इस पर ध्यान देती रहना, जानती हो उसने बस हिचकिचाते रहना है तुम दोनों के साथ, अरूज ने मिरहा को हिदायत दी। तो वो मुस्कुराई। आप कहीं परेशान हो रही हैं मामा, मैं और लाला देख लेंगे उसे, वो लाला पर जोर देती बोली थी। अकीदत इसके नाम पर अनजाने में ही सुर्ख हुई थी। जाने क्यों आजकल उसका दिल हसन शाह के लिए कुछ ज़्यादा ही धड़कने लगता था। हसन ने अब उससे हल्का फुल्का बात करना शुरू कर दिया था, इसलिए वो आजकल रिलैक्स थी। लगता है लाला आ गए, हार्न की आवाज़ पर मिरहा ने कहा। तो अरूज ने सर हिलाया। वो दोनों उठ के बाहर आईं। सामने ही वो अपनी वाइट फॉर्चूनर में बैठा था। अकीदत की टांगें उसकी नज़रें खुद पर महसूस करके कांप गई थीं। मिरहा तुम फ्रंट पर बैठोगी प्लीज़, उसने रिक्वेस्ट की थी। अकीदत पागल हो, चलो शाबाश बैठो आगे, बीवी हो तुम लाला की, तो तुम ही उनके पास बैठोगी अब, मिरहा ने कहा। तो उसने घबराकर नफ़ी में सर हिलाया था। वो गाड़ी के करीब आई। मिरहा पीछे बैठ गई तो उसने परेशानी से इधर उधर देखा था। अभी वह सोच ही रही थी जब झटके से हसन शाह बाहर निकला और उसकी जानिब आया। अकीदत खौफज़दा हुई थी। शाह ने उसे खींचकर फ्रंट सीट पर बिठाया और दरवाज़ा बंद करता अपनी तरफ आया। नज़र नहीं आता तुम्हें कि मुलाजिम मौजूद है लॉन में? हाँ, चेहरा डाम नहीं सकती थी तुम, हसन शाह गुस्से से भड़क कर बोला। तो अकीदत का दिल काम कर रह गया था, जबकि मिरहा भी उसके लहजे पर परेशान हुई, क्योंकि वो वाकिफ़ थी अकीदत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लाला प्लीज़ आराम से बात करें, वो डर जाएगी, उसने तेज़ी से कहा। तो हसन शाह ने बैक वेव मिरर से घूर के उसे देखा। बच्ची है जो डर जाएगी, मेच्योरिटी होनी चाहिए इस एज की लड़कियों में, हर बात समझाना पड़ती है, वो सख्ती से बोला। अकीदत की आंखों में अब आंसू जमा हुए थे, मगर वो कंट्रोल कर रही थी। फिर हसन शाह ने गाड़ी स्टार्ट करके बाहर निकाली थी। अकीदत अब कदरे नॉर्मल हो चुकी थी, सो वो पुरसकून से बाहर देखने लगी। अचानक गाड़ी के सामने एक बाइक आई तो हसन शाह ने झटके से ब्रेक लगाई थी। अकीदत जो गैर हाजिर सी बैठी थी, वो झटके से ब्रेक लगने पर आगे की जानिब हुई थी। उसकी पेशानी ज़ोर से डैशबोर्ड से टकरा जाती। हसन शाह वहाँ पर बर वक्त अपना हाथ नहीं रख लेता। तो हाजिर दिमाग होकर बैठो, अभी तक अगले जहान पहुँच चुकी होती तुम, वो चबा चबा कर बोला। न जाने क्यों वो चाहता था अकीदत भी बोले। अकीदत बोल नहीं रही थी तो हसन शाह को चिढ़ हो रही थी। लाला सीधा सीधा कह दे कि अकीदत मुझसे बातें करो, कब से अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं उस बेचारी पर, मिरहा ने मुस्कुरा कर कहा। तो हसन शाह ने मुड़कर उसे घूरा था। तुम चुप नहीं बैठ सकती कुछ देर, हर बात में बोलना है तुम्हें, उसने सख्ती से कहा। तो वह मुँह बसोर गई थी। आज हवेली में रौनक ही अलग लगी थी, सब ही यहीं मौजूद थे। आज शाह हवेली के बड़े बेटे शाहवीर आलम शाह की शादी थी, जो होना तो नहायत सादगी से थी, क्योंकि सिर्फ सब ने साथ डिनर करना था और रुस्ती हो जाना थी, मगर फिर भी आयत ने बहुत एहतमाम किया था। सबसे ज़्यादा खुशी तो सबको अर्शमान के आने की थी। अर्शमान को रात आलम ने कॉल करके इन्फॉर्म किया, तो वो भी अपने भाई की खुशी में शामिल होने की खातिर आने की हामी भर गया था।
مگر وہ ابھی تک حویلی پہنچا نہیں تھا جب کہ عقیدت، عروش، حسن اور مرحا پہنچ چکے تھے۔ حدید کو اپنے کسی دوست کی طرف جانا تھا تو وہ ادھر گیا تھا۔ عقیدت آج بہت دنوں بعد حویلی آئی تھی تو وہ خوشی سے چہکتی پھر رہی تھی۔ اورنج رنگ کے غرارے میں وہ ایک خوبصورت تتلی ہی لگ رہی تھی۔ آیت بھی اسے یہاں پا کے بہت خوش تھی۔ مرحا اور عقیدت نے مہندی بھی لگوائی تھی۔ آیت نے پارلر کو گھر ہی بلوایا تھا جس نے ارسلہ کو تیار کیا اور ارسلہ کے والدین بھی پہنچ چکے تھے۔ عالم نے سائم کو سارا سچ بتا کر اس سے معذرت کی تھی مگر وہ گھبرا گیا اور اس نے عالم کو معافی مانگنے سے روک دیا تھا۔ وہ بھی خوش تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کے نصیب پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً اللہ نے انہیں ان کی ایمانداری اور محنت کا خوبصورت ترین صلہ شاویر کی صورت دیا تھا۔ آیت کا دل کہیں نہ کہیں بہت اداس تھا۔ وہ حریم کو بہت یاد کر رہی تھی مگر یہ واحد بات تھی جو وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ واقف تھی حریم کے ذکر پر دوبارہ سے ماحول میں افسردگی چھا جائے گی۔ مرد سب ملتان خانے میں تھے۔ وہاں عالم اور شاویر کے کچھ خاص مہمان بھی تشریف آور تھے۔ عقیدت، مرحا بیٹا جاؤ تم دونوں ارسلہ کے پاس، وہ اکیلی ڈپریس ہو جائے گی۔ آیت نے ان دونوں کا مخاطب کیا جو لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مرحا بھی گہرے جامنی رنگ کے لانگ فراک میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آیت کی بات پر وہ دونوں اٹھی۔ ابھی وہ اوپر کی طرف بڑھتی جب دروازے کی طرف سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دونوں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو سامنے ارشمان کو آرمی یونیفارم میں دیکھ کر جہاں مرحا کا دل شدت سے دھڑکا وہیں عقیدت کی آنکھیں چمکی تھیں۔ عقیدت دوڑ کر اس تک آئی تو ارشمان نے مسکرا کر اسے خط میں بھیجا تھا۔ عقیدت بھی اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر اس کے گرد سخت حصار بنا گئی۔ ارشمان نے نرمی سے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ تبھی لاؤنج میں شاویر، عالم اور حسن شاہ داخل ہوئے تھے۔ وہ شاید ارشمان سے مل چکے تھے اس لیے وہ آگے آ کر صوفوں پر براجمان ہوئے۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ پاؤں کی چوٹ ٹھیک ہے اب؟ ارشمان نے محبت سے اسے الگ کرتے سوال کیا تو اس نے فوراً اثبات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہوں لیکن میں آپ سے ناراض ہوں، آپ مجھ سے ملے بغیر چلے گئے تھے۔ اس نے شکوہ کیا تو ارشمان نے ایک دفعہ پھر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ ابھی باقی سب سے مل لوں پھر سکون سے اپنی جان کے شکوے دور کر دوں گا، وہ مسکرا کر کہتا آگے آیا تو آیت اس کے قریب آئی۔ ارشمان نے اسے بھی سینے سے لگا کر پیار کیا جبکہ آیت نے بھی اس کے کندھے پر پیار کیا تھا۔ بیٹے کو دیکھ اس کی آنکھوں کو جو ٹھنڈک ملی تھی اس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ آیت کے بعد ارشمان عروش کے پاس آیا اور اس نے نرمی سے اسے بھی خود سے لگایا۔ بہت پیارا لگ رہا ہے میرا بیٹا، عروش اس کو محبت سے دیکھتی بولی تو ارشمان مسکرایا۔ لیکن میری پھپھو مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہیں، اس نے بھی پیار سے کہا تو عروش مسکرا دی۔ آخر میں ارشمان نے ایک نظر بڑھ کر اپنی زوجہ کو دیکھا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ وہ حسن کے سامنے اس کے مخاطب کرنے پر گھبرا کر رہ گئی۔ میں ٹھیک، اس نے بس اتنا کہا تھا۔ وہ بدلے میں حال پوچھ کر بات نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ عالم مہمان پہنچنے والے ہیں، سب کے آتے ہی میں ارسلہ کو بلوا لوں گی نیچے اور جلد رخصتی کر دیں گے، آیت نے عالم سے کہا تو عالم نے اثبات میں سر ہلایا۔ ماما میں فریش ہو جاؤں پھر آتا ہوں، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد عقیدت اور مرحا بھی اوپر کی طرف بڑھیں۔ وہ دونوں ڈائریکٹ ارسلہ کے پاس آئیں جو اکیلی بیٹھی تھی۔ نظریں اس نے جھکا رکھی تھی۔ وہ ان دونوں سے پہلے ہی مل چکی تھی اس لیے اب انہیں یہاں دیکھ کر بس دھیما سا مسکرائی۔ کچھ ہی دیر میں سب آ جائیں گے تو تمہیں نیچے لے جائیں گے ہم، عقیدت نے مسکرا کر کہا، ساتھ ہی اس نے ارسلہ کی جھومر ٹھیک کی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ وہ اپنی ماں سے ملی تھی تو ان کے چہرے پر خوشی دیکھ کے وہ قدرے مطمئن تھی۔ میں نیچے جاتی ہوں، جب آنی کہیں گی تو آؤں گی تم دونوں کو لینے۔ مرحا کے کہنے پر عقیدت نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ جانتی ہوں اب تمہیں یہاں سکون تھوڑی ملے گا، تمہیں تو اب پلیز عقیدت ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس ماما اور سب کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں۔ ابھی عقیدت نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی جب مرحا نے اسے ٹوکا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ وہ ارشمان شاہ کی خاطر ہی نیچے جانا چاہتی تھی۔ پہلے ہی وہ بہت کم وقت کے لیے یہاں آتا تھا
اس لیے مرحا چاہتی تھی کہ اسے اپنی آنکھوں میں محفوظ کر کے رکھ لے، تاکہ جتنا عرصہ اس کے بغیر رہنا ہو وہ بس وہی نظارے یاد کرتی رہے۔ اچھا بھائی، نہیں کہتی کچھ، تم جاؤ نیچے، عقیدت نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی سر ہلاتی ان کے کمرے سے نکلی تھی۔ سامنے کوریڈور میں اس کی نظر گئی تو اپنے من چاہے انسان کو دیکھ کر وہ پل کو ٹھہری۔ ارشمان شاہ سامنے ہی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ اب بھی اسے دیکھ کے مسکرایا۔ مرحا اکیلے میں اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے تیزی سے اس کے سامنے سے گزرنا چاہا تھا، مگر ارشمان نے کال کٹ کی اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ ساتھ ہی احتیاطاً اس نے ایک ہاتھ مرحا کے ہونٹوں پر سختی سے رکھ لیا تاکہ اس کی چیخ کی آواز باہر نہ جائے۔ اس نے اپنے کمرے میں کھینچا اور دروازہ لاک کیا، پھر اس نے ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا اور چاہت سے اسے دیکھا، جبکہ مرحا اب گھبراہٹ کے مارے کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 1 منٹ کے اندر اندر اس کے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔ بڑی ادائیں ہیں بھئی، مجھے دیکھ کر اتنی تیزی آ گئی محترمہ کی چال میں، اس نے آئی برو اچکا کر کہا تھا، جبکہ مرحا سے تو اب پلکیں اٹھانا ہی ممکن نہیں رہا تھا۔ مقابل کی دہکتی سانسیں وہ اپنی پیشانی پر محسوس کر سکتی تھی، جبکہ ارشمان کی مائنی خیز نگاہیں اسے پگھلا رہی تھیں۔ ارشمان پلیز جانے دے مجھے، سب کیا سوچیں گے کہ میں کدھر ہوں؟ اس نے پریشانیوں سے کہا تھا، جبکہ ارشمان نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں اتنا ڈرتی ہو سب سے؟ میرا خیال ہے فی الحال تمہیں جس سے ڈرنا چاہیے تم اسے ڈر نہیں رہی نا؟ ارشمان نے کہتے ساتھ ہی اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے خود کے قریب تر کیا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، اچھا نا؟ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں، سب غلط سوچیں گے، اس نے سنجیدگی سے کہا، حالانکہ اس کی دھڑکنوں کا شور اس کے کانوں تک جا رہا تھا۔ کسی سے بھی نہیں ڈرتی؟ ارشمان نے کسی پر نہایت زور دیا تھا۔ مرحا نے دل ہی دل میں اسے بہت سنائی، پھر اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ مجھے جانے دینا پلیز مان، اب کی بار وہ لہجے میں بے حد محبت سمو کر بولی تھی۔ پلیز آج جی بھر کر دیکھنے دو، خود تو نہ جانے آج کے بعد کبھی ملاقات ہوگی بھی یا نہیں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات پر مرحا نے خفگے سے اسے دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ارشمان؟ پلیز مجھ سے ایسا کچھ مت کہا کریں، اور ناراضگی سے بولی تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ارشمان کو تب احساس ہوا وہ کیا بول گیا تھا۔ ارشمان بیوقوف، مذاق کر رہا تھا میں تم سے، بھلا یہ ممکن ہے کہ ہماری ملاقات نہ ہو؟ وہ فوراً بات سنبھالتا مسکرا کر بولا، ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے مرحا کے آنسو پونچھے تھے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ان باتوں سے مان، آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ افسردگی سے بولی تو ارشمان اداسی سے مسکرایا۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس نے مسکرا کر شرارت سے کہا، مقصد صرف اس کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ مجھے لگتا ہے ڈر آپ سے، آپ کی باتوں سے، آپ سے دور ہو جانے سے، بہت ڈر لگتا ہے مجھے مان، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ وہ خود ہی اس کے سینے پر سر رکھتی نرمی سے بولی تو ارشمان کو اس کی نزاکت کا احساس ہوا۔ انشاءاللہ ہم کبھی دور نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آئندہ میں اپنی جان سے ایسی باتیں کروں گا، اس نے محبت سے اس کے گرد حصار بناتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ کے دوست اس سے ملنے آئے تھے، حریم سو رہی تھی سو وہ مردان خانے چلا گیا تھا، حالانکہ اس نے حریم سے پرومس کیا تھا کہ یہ 3 دن صرف حریم کے ہوں گے۔ شاہ 4 بجے کا گیا، وہ اب 6 بجے زنان خانے میں داخل ہوا تھا تو حریم لاؤنج میں ہی شائستہ بیگم کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ اس نے منہ مکمل پھلا رکھا تھا، مگر شاہ کو جس بات پر تپ چڑھی تھی وہ تھا حریم کا حلیہ۔ حریم شاید اٹھتے ساتھ ہی نیچے آ گئی تھی۔ اس وقت وہ پنک کلر کے شلوار قمیض پر سفید دوپٹہ کندھوں پر ڈالے ہوئے تھی، جبکہ کھلے ریشمی بال کمر پر جھول رہے تھے۔ شاہ نے غصے سے اسے دیکھا، جو اب اسے دیکھ کر چہرہ پھیر چکی تھی۔ شاہ نے اس کو دیکھا تو اس وقت صرف ایک لڑکا موجود تھا یہاں، جو ان دونوں کے سامنے ٹیبل پر چائے اور باقی چیزیں رکھ رہا تھا۔ حویلی میں کافی عرصے سے یہی ملازم کام کرتے آ رہے تھے، اس لیے شاہ کا ان پر 100% یقین تھا، مگر اسے یہ ہرگز قبول نہیں تھا کہ اس کی بیوی اس قدر لاپرواہی برتے۔ شاہ نے قریب آ کر اسے گھور کر دیکھا، جو اب جان بوجھ کر اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ المیر تم جاؤ
اور کسی عورت کو بھیجو چائے سرو کرنے کے لیے۔ شاہ نے حریم پر نظریں ٹکائے اس ملازم سے کہا۔ لہجہ اس قدر سخت تھا کہ وہ بیچارہ فوراً کچن کی جانب بھاگا تھا۔ یہ کیا حالت بنا کر بیٹھی ہو تم یہاں؟ شاہ کی ڈانٹ تھی جو لاؤنج میں گونجی تھی۔ شائستہ بیگم نے اس کے جانب دیکھا، پھر حریم کو دیکھا تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ بھی اسے ٹوکنا بھول گئی تھیں۔ کیا ہے میری حالت کو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک حالت میں بیٹھی ہوں میں، اس نے بغیر شاہ کے جانب دیکھے سنجیدگی سے کہا۔ تو شاہ کو مزید آگ لگی تھی۔ حریم ارسلان شاہ فوراً اٹھو یہاں سے اور اپنا حلیہ درست کر کے نیچے آؤ، مجھے تم اس حالت میں ہرگز یہاں قبول نہیں ہو۔ شاہ غصے سے داڑا تو حریم نے ایک تنزیہ نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ اس سے بے حد ناراض تھی۔ ایک تو اسے باہر نہیں لے کر جایا گیا تھا، دوسرا اس کے سونے کا فائدہ اٹھا کر شاہ باہر چلا گیا تھا۔ میرے خیال سے میرا حلیہ بالکل درست ہے، آپ کو مسئلہ ہے تو مت دیکھیں میری طرف، مجھے کوئی پرابلم نہیں، اس نے غصے سے کہا تھا۔ وہ تو ابھی بھی وہیں روٹھنے منانے والے موڈ میں تھی، مگر نہیں واقف تھی کہ شاہ اس وقت کتنی مشکل سے ضبط کر رہا ہے۔ اکیلے میں تو وہ جو کہتی شاہ برداشت کر لیتا، مگر بڑی امی کے سامنے اس کی چلتی زبان شاہ کو طیش دلا گئی۔ بڑی امی آپ ویٹ کریں، میں اس کا دماغ ٹھکانے پر لگا کر آتا ہوں۔ شاہ نے کہتے ساتھ ہی اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور اوپر کی طرف بڑھا۔ چھوڑے مجھے شاہ، میں کہہ رہی ہوں چھوڑے مجھے۔ وہ غصے سے مزاحمت کرتی چیخی تھی۔ شاہ اسے گھسیٹ کر کمرے میں لایا اور دروازہ لاک کر کے اسے دروازے سے لگایا۔ یہ زبان مجھے کاٹنی پڑے گی کیا؟ شاہ نے نہایت غصے سے اسے گھورتے سوال کیا تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے یہی امید تھی آپ سے، اس نے افسوس سے کہا تو شاہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ حریم تم آج مجھے بہت غصہ دلا رہی ہو، جانتی ہو نا کہ میری خواہش ہے کہ پہلی دفعہ جب میں تمہاری قربت میں ہوں تو پیار کرنے کی خاطر ہوں، لیکن تم چاہ رہی ہو کہ پہلی بار ہی غصے میں مجبور ہو کر تمہارے قریب آؤں۔ شاہ نے بھڑک کر کہا تھا۔ مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، جائیں اب بھی اپنے انہی دوستوں کے پاس، اس نے بھی اتنے ہی غصے سے کہا تھا۔ دوپٹہ کوئی اور اٹھاؤ اور اچھے سے اوڑھو فوراً۔ شاہ نے اس کے جالی دار دوپٹے کو ناگواری سے دیکھ کر اسے حکم دیا تو حریم نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں اوڑھوں تو کیا کر لیں گے آپ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ مقصد صرف شاہ کو مزید آگ لگانا تھا، مگر وہ نازک جان اس بات سے انجان تھی کہ وہ اس وقت ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا رہی تھی۔ شاہ نے اس کی بات پر مسکرا کے اسے دیکھا اور فوراً اس کے دونوں بازو ایک ہاتھ میں جکڑ کر ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کا مقصد آج ان ہونٹوں پر پیار لٹانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ آج وہ اپنا غصہ اور جنون نکال رہا تھا۔ حریم کو رونا آ رہا تھا، مگر اس کی انا کو رونا گوارا نہیں تھا، اس لیے وہ ضبط کر رہی تھی۔ شاہ جو اس کی انا ہی توڑنا چاہتا تھا، اس نے جان بوجھ کر حریم کے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبایا تھا۔ تکلیف اس قدر تھی کہ حریم کی آنکھوں میں پانی آیا، مگر آنسو باہر نہیں گرے، تو شاہ نے مزید زور دیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ وہیں رونا شروع ہوئی تھی۔ وہ اب بازو چھڑوانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی، جبکہ شاہ نے اب مسکرا کے اسے آزادی بخشی اور بہت محبت سے اس کے زخمی ہونٹ کو دیکھا، جس میں سے خون کا قطرہ دھیرے دھیرے ابل رہا تھا۔ اتنا کافی ہے یا اور بھی ٹریلر چاہیے کہ کیا کروں گا میں؟ شاہ نے اس کی کمر سہلاتے نرمی سے مسکرا کر کہا تو حریم نے غصے سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ اس کے بعد حریم نے اسے پیچھے کیا اور وہ کبرڈ کی جانب آئی۔ اس نے وہاں سے ایک لان کا بڑا دوپٹہ نکالا۔ وہ بغیر شاہ کی جانب دیکھے دوپٹہ اچھے سے خود پر پھیلا چکی تھی۔ پھر اس نے دروازہ کھول کر باہر جانا چاہا، جب شاہ نے نرمی سے اسے دوبارہ کھینچا۔ اس دفعہ اس نے محبت سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ درد ہو رہا ہے میری جاناں کو؟ اس نے محبت سے پوچھا، ساتھ ہی انگلی سے اس کا ہونٹ سہلایا۔ خون وہ صاف کر چکی تھی، مگر نشان ابھی بھی واضح تھا۔ حریم نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے خود کو چھڑواتی باہر نکلی۔ شاہ بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں آئے تو بڑی امی چائے پی رہی تھیں۔ حریم ان کے پاس بیٹھ گئی، جبکہ شاہ ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ حریم کا دوپٹہ دیکھ کر انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ واقف تھی حریم جتنی بھی ضد کر لے، پوتے کے غصے کے آگے معنی نہیں رکھتا۔ تبھی ان کی نظر حریم کے ہونٹ پر گئی۔ بیٹے یہ کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ زخم کافی گہرا تھا۔
ان کے سوال پر حریم نے خفگی سے شاہ کو دیکھا تو وہ معاملہ سمجھ گئی۔ خیال رکھا کریں بیٹا، انہوں نے سنجیدگی سے شاہ سے کہا تھا۔ آیت کے کہنے پر عقیدت اور مرحا ارسلہ کو تھام کے نیچے لائی تھیں۔ اب لاؤنج پہ کافی مہمان خواتین بھی موجود تھیں۔ ماحول میں اب گہما گہمی پھیل چکی تھی۔ سب کی نظریں مہرون رنگ کے لہنگا چولی میں موجود کپکپاتی دلہن پر تھیں۔ ارسلہ بہت گھبرا رہی تھی۔ اس کی عمر بھی کیا تھی ابھی صرف اور صرف 19 برس۔ آیت تو اپنی بہو پر صدقے واری جا رہی تھی، جبکہ نبیلہ جو کہ ارسلہ کی ماں تھی وہ بھی بہت خوش دکھ رہی تھی۔ مرد حضرات بس زنان خانے میں آنے ہی والے تھے۔ عقیدت جاؤ میری جان، ارسلہ کے لیے پانی لاؤ۔ آیت نے ارسلہ کو پرسکون کرنے کی خاطر پانی پلانے کا سوچا تھا۔ مرحا بھی آنکھوں میں چمک لیے ارسلہ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بہت پرسکون مسکراہٹ تھی، جو صرف اور صرف آج کی ملاقات کی وجہ سے تھی۔ آج وہ پہلی دفعہ ارشمان شاہ سے یوں ملی تھی۔ عروش اور آیت مہمانوں کے پاس چلی گئیں، جبکہ عقیدت نے ارسلہ کو لا کر پانی پلایا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو تم اتنا؟ میرے لالا کے پاس جانے والی ہو، کسی بھوت کے پاس نہیں جو تم سے سانس ہی نہیں لی جا رہی؟ عقیدت نے خفگی سے ارسلہ کی حالت کو دیکھتے کہا تھا۔ مرحا اس کے ناک چڑھا کر کہنے پر مسکرا دی۔ اپنی حالت یاد ہے آپ محترمہ کو؟ لالا کے روم میں نہ جانے کی خاطر کتنا روئی تھی تم؟ وہ بھی میرے لالا تھے نا، عقیدت کوئی بھوت تھوڑی تھے۔ مرحا نے مسکرا کر شرارت سے کہا، کیونکہ اسے بھی ابھی بھی عقیدت کی ان دنوں کی حالت یاد آتی تھی تو اسے ہنسی کنٹرول کرنا محال لگتا تھا۔ تم تو صبر کرو ذرا، تمہارا ٹائم بھی جلد آنے والا ہے، اور مان لالا جتنے سخت مزاج ہیں یقیناً تمہیں اچھے سے سیدھا کر دیں گے۔ اس نے بتلا چکایا تھا، جبکہ مرحا اس کے ذکر پر نظریں جھکا گئی۔ اوف، اب شرما کیوں رہی ہو میری جان؟ عقیدت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مزے سے کہا تو ارسلہ جو صوفے پر بیٹھی تھی وہ بھی ان دونوں کی نوک جھوک پر مسکرائی۔ وہ لالا لوگ آ گئے۔ عقیدت نے دروازے کی جانب اشارہ کیا تو بے ساختہ ان دونوں نے اس جانب دیکھا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے سر کے سایوں کو ایک ایک نظر دیکھ کر نظریں جھکا گئی تھیں۔ شابیر، ارشمان اور حسن اب اس قدر سنجیدہ اور بے نیاز بن رہے تھے جسے انہیں جانتے ہی نہیں ہو۔ عقیدت تو تیزی سے ان کی جانب بڑھی۔ حسن کو اس کی بچکانہ حرکتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا آج۔ وہ فوراً آ کر عالم کے بازو سے لگی تو عالم نے اسے بالوں پر پیار کیا۔ وہ سب ساتھ چلتے اندر آئے۔ سب مرد صوفوں پر بیٹھ گئے۔ سائم بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ سائم، اب اپنی بیٹی کا ہاتھ پوری رضامندی سے میرے بیٹے کے ہاتھ میں دو، عالم نے سائم سے کہا تو وہ مسکرا کر اٹھا۔ نبیلہ بھی اس کے ساتھ ارسلہ کے قریب آئی۔ دونوں نے اسے سینے سے لگا کر بہت پیار کیا تھا۔ ان کے خاندان کے جو بہت قریبی لوگ یہاں موجود تھے انہوں نے بھی ارسلہ کو بہت دعائیں دیں۔ شاہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا سکون سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اب اپنی ماں کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ جب کافی دیر بعد بھی وہ روتی ہی رہی تو آیت نے آگے بڑھ کر اسے نبیلہ سے علیحدہ کیا اور خود سے لگا کر اس کی کمر سے ہلائی۔ بس بیٹی، کیوں رو رہی ہو اتنا؟ سب یہی ہی تو ہوں گے تمہارے پاس، تم ان سے الگ تھوڑی ہو رہی ہو۔ آیت نے محبت سے اسے تسلی دی اور اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ پھر عالم کے اشارے پر شابیر اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ تھام کے وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ آیت نے کچھ رسمیں کیں۔ مرحا اور عقیدت نے شابیر کے ساتھ دودھ پلائی کی رسم کر کے اسے کافی پیسے بھی بٹورے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد آیت خود عروش کے ہمراہ اسے شابیر کے کمرے میں پہنچا کر آئی تھی۔ اس کے بعد ڈنر سب نے ساتھ کیا تھا۔ ڈنر کے بعد مہمان آہستہ آہستہ روانہ ہو گئے تو اب صرف گھر کے افراد ہی بچے تھے۔ لالا، اب ہم بھی چلتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، عروش نے رسان سے کہا تو عالم نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ پھپھو، میں اور مرحا یہیں رک جائیں آج رات؟ عقیدت نے حسن پر نگاہ قلب بھی ڈالے بغیر عروش سے پوچھا تھا۔ حسن کو شدید غصہ آیا اس کی بات پر، مگر وہ خاموش رہا۔ بیٹا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تم حسن سے پوچھ لو۔ عروش نے حسن کی جانب اشارہ کیا کیونکہ وہ واقف تھی حسن ایسا ہرگز نہیں چاہے گا۔ عروش کی بات پر اس نے گھبراہٹ سے حسن کو دیکھا۔ وہ اس سے بہت کم بات کرتی تھی، اس لیے اب سب کے سامنے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے مخاطب کرے۔ اس پر وہ جس شان بے نیازی سے بیٹھا تھا، عقیدت مزید کنفیوز ہوئی۔ ہم رک جائیں ادھر، اس نے آہستہ آواز میں دریافت کیا تھا۔
ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو مرحا کا یہاں رکنا مناسب نہیں۔ باقی رہی تمہاری بات تو تم بھی حویلی چل رہی ہو، کیونکہ مجھے صبح کراچی کے لیے نکلنا ہے تو پیکنگ کرنی ہے تمہیں۔ حسن نے نہایت سنجیدگی سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کی بات پر جہاں مرحا سب کے سامنے شرمندہ ہوئی، وہیں عقیدت بھی خاموش ہو گئی تھی، جبکہ ارشمان نے کوئی اثر نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ مرحا رخصتی سے پہلے ادھر رکے۔ وہ اپنی پاکیزہ محبت پر باتیں نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ چلو پھر اٹھو تم دونوں بھی، عروج نے کہا اور اپنی چادر اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ دونوں بھی اٹھیں اور اپنی اپنی چادریں اوڑھنے لگیں، جبکہ حسن گاڑی کی چابی لیتا باہر نکل چکا تھا۔ وہ تینوں عائد سے ملی، پھر عالم سے مل کر وہ بھی باہر نکل گئی تھیں۔ ارسلہ سکون سے بیڈ پر بیٹھی تھی، کیونکہ شاویر کو بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اب تک وہ خود کو مکمل پرسکون کر ہی چکی تھی۔ ہاں، اسے شاویر پر بہت غصہ تھا، ناراضگی تھی، کیونکہ اس نے غلط کیا تھا، مگر اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ اسے کسی بھی بات پر شاویر سے بحث نہیں کرنی۔ اچھی بیویاں شوہر کے آگے زبان نہیں کھولتی، نہ ہی ان کی باتوں پر اختلاف کرتی ہیں۔ ارسلہ نے بھی ماں کی باتوں کو پلے باندھ دیا تھا۔ لائک تو لازمی کریے گا تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو اچھا لگا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔